तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी तक बाइबल की पहली किताब यानी पैदाइश का मुतालिया कर रहे हैं और अभी तक हम 14वें बाब तक पहुँचे हैं और मैं चाहूँगा कि आप मुताले के दौरान अपनी बाइबल को अपने साथ रखें। अगर आप हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट biblemutalaya.com पर आप इन्हें देख सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं info@biblemutalaya.com पर। लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं खुदा के खादिम और अपने भाई यूसुफ रियाज को खुशामदीद कहना चाहूँगा। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और साथ ही स्टूडियो में मौजूद मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 14वें बाब के लिए कोई उन्वान तजवीज़ करें, ये किस ताल्लुक से होगा? दरअसल आज के बाब में हमारा आज का उन्वान जंग की मुनासबत से हो सकता है। यहाँ 9 बादशाहतें हैं जो एक दूसरे के साथ जंग में मुलव्वस हैं और जंग की कोई ना कोई वजह होती है। मेरे नज़दीक 2 चीज़ें हैं, लालच और फ़ख्र। और आजकल की जंगों का नतीजा सिर्फ लालच है और बस लालच। दर हकीकत लोग एक दूसरे से लड़ते क्यों हैं? क्योंकि लोग भी जंगल के कानून को मानते हैं। मेरा मतलब है, ये लोग कदरला उम्र के 12 साल तक गुलाम रहे हैं। ऐसा क्यों? एक बादशाह दूसरी बादशाहत को क्यों गिराएगा? ये बदकिस्मती से इंसानी दिल का हाल है और ये हमेशा से बुरा ही रहा है। ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन जो लोग बाइबल मुकद्दस को जानते हैं वो इस बात पे बिल्कुल हैरान नहीं होते, क्योंकि हम इसको बाखूबी जानते हैं, क्योंकि हम लोग कलाम मुकद्दस के जरिए इस बात को जान चुके हैं कि इंसान का दिल सदा ही बुरा होता है। सही। हमने पिछले बाब में अब्राम की हिकमत और उसकी दीनदारी के हवाले से बात की थी, जिससे उसे जंग से बचने में मदद मिली, जबकि जंग और लड़ाई उसके और लूत के चरवाहों के दरमियान होने को थी, लेकिन उसने अपनी दीनदारी से उसको रोक लिया जब उसने लूत को इंतखाब दे दिया। लेकिन इस बाब में जंग शुरू हो चुकी थी। आपने जिक्र किया कि यह लालच और फख्र का नतीजा थी। ये जंग शुरू हो चुकी थी। क्या आप हमें उन बादशाहों के ताल्लुक से बता सकते हैं जिन्होंने ये जंग शुरू की थी, और लूत किस तरह इस जंग में शरीक था और उसके साथ क्या होने वाला था? मेरा ख्याल है कि इस जंग ने ये साबित किया है कि इंसान का दिल किस कदर बुरा और माजूर है। खुदा ने अपनी हिकमत में इस जंग को लूत की आगाही के तौर पर होने दिया कि लूत, तुम सही जगह पर नहीं हो, और खुदा भी इस बात पर खुश नहीं कि तुम असल जगह पर क्यों नहीं हो। और सिनार के बादशाह अमरखल और लासिर के बादशाह यर्यूक और इलियाम के बादशाह किदरला उमर और जोनीम के बादशाह के अयाम में उन्होंने इन 5 बादशाहों से जंग की, जिनके नामों का जिक्र अभी हमने आपके साथ किया है। ये आपस में मिल गए थे। जी, मिल गए थे। उन्होंने जंग के लिए इत्तेहाद कर लिया। दूसरे ग्रोह में सदूम। जी ठीक कहा। सदूम, अमूरा, अदमा और सयूम थे, जो सब के सब बदकार मुमालिक थे, जिनको बदकिस्मती से लूत ने अपने लिए चुन लिया था, वो भी खुदा की मशावरत के बगैर। उसने खुदा की राहों की ताज़ीम ना की। कारोबार, मुआशी, चरागाहें जो उसके लिए ज्यादा अहम थीं। मतलब कि जुग्राफियाई लिहाज से वाज़े करने के लिए पहला गिरोह जिसने जंग शुरू की सनार के मुल्क से मुंसलिक था और इराक के बालाई खित्ते के करीब था, और ईरान के भी, और इराक और ईरान और इस पूरे मशरकी खित्ते ने सदूम और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ जंग शुरू की। और ये ग्रोह भी बहरा मुर्दार के खित्ते में वाक़े थे, उर्दन का इलाका और जनूब में अदूम के करीब। इस जंग के दौरान सदूम के बादशाह और लूत को गिरफ्तार कर लिया गया। जी, आपने कहा यह लूत के लिए आगाही थी जब वो सदूम में था। क्यों? मेरा मतलब, वो उसे गिरफ्तार करने के लिए नहीं लेके गए थे। मेरे ख्याल से ये गैर मुतवक्की था। सही। खुदा ने जंग को क्यों होने दिया?
یقیناً خدا کی مرضی کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ تو اگر یہ بات سچ ہے کہ چڑیا پر نہیں مار سکتی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا نے 9 بادشاہتوں کو بغیر کسی مقصد کے لڑنے دیا؟ دراصل اس جنگ کا مقصد جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ لوط کو خدا یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ اپنی جگہ پر نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے اس نے اس بات پر توجہ نہ دی۔ لیکن ایک اور مرحلہ آئے گا جس کو ہم 19ویں باب میں دیکھیں گے، جو بہت خطرناک ہے، لیکن پھر بھی اسے اس میں سے بچا لیا گیا کیونکہ وہ آگ میں سے گزرا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ اس لیے وہ لوگ جو سدوم میں تھے یا تو وہ غلامی کے لیے تھے جو کہ ایک آگاہی تھی، یا پھر انہیں بعد میں مرنا تھا۔ صحیح۔ گویا بائبل ایمانداروں کو آگاہی دے رہی ہے کہ ہر وہ جگہ جس کا آپ انتخاب کرتے ہیں جو خدا کی رفاقت سے جدا ہے، یا تو آپ کو غلامی میں لے جائے گی یا پھر آگ میں۔ خدا واقعات کے ذریعے کلام کرتا ہے، خدا ہم سے بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں چند آیات پڑھنا چاہوں گا 8ویں آیت سے۔ تب سدوم کا بادشاہ اور امورا کا بادشاہ اور ادما کا بادشاہ اور سبوئیم کا بادشاہ اور بالے یعنی سگر کا بادشاہ نکلے، اور انہوں نے سدیم کی مارکا آرائی کی، تاکہ ایلام کے بادشاہ کدر لاعمر اور جوئیم کے بادشاہ تدال اور سنار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں۔ یہ 4 بادشاہ ان 5 کے مقابلے میں تھے، اور سدیم کی وادی میں جا بجا نفت کے گڑھے تھے، اور سدوم اور امورا کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں پر گرے، اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے۔ تب وہ سدوم اور امورا کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لے کر چلے گئے، اور ابرام کے بھتیجے لوط کو اور اس کے مال کو بھی لے گئے، کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا۔ لہٰذا لوط کو اور اس کے ساتھ جتنے تھے ان کو بھی اور ان کے سارے مال کو بھی ساتھ لے گئے۔ ایک ایماندار دنیا سے کیا حاصل کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ وہ ہمیشہ خالی ہاتھ جاتا ہے۔ ایوب جانتا تھا، لیکن ایک دیانتدار طریقے سے۔ اس نے کہا، میں ننگا ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام ہی مبارک ہو۔ چاہے اب جتنا بھی دنیاوی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، آخر کار دنیاوی چیزیں ساری فانی ہیں جو مٹ جانی ہیں، لیکن دانا شخص آسمان پر اپنا خزانہ جمع کرتا ہے، نہ کہ زمین پر جہاں چور چوری کرتا ہے، جہاں چیزوں کو زنگ لگتا ہے اور کیڑے اسے خراب کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، اپنا سامان آسمان پر جمع کرو جہاں کوئی چرا نہیں سکتا اور خدا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ نومی جب امانویل کا ملک چھوڑ کر مواب چلی گئی تو اس نے کہا، میں بھرپور ہو گئی اور خداوند مجھ کو پھیر لایا۔ 13ویں آیت۔ تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا کر ابرام عبرانی کو خبر دی، جو آنیر کے بھاری ممرے اموریوں کے بلوتوں میں رہتا تھا۔ یہ ابرام کے ہم عہد تھے۔ میں اس آیت پر توقف کرنا چاہوں گا۔ یہ خوبصورت نام ہے جن کے معنی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ جملہ کہ یہ ابرام کے ہم عہد تھے، ابرام نے کن میں شمولیت اختیار کی اور اس نے کن لوگوں کو دوست بنایا؟ اچھے لوگوں کو۔ بھائی یوسف اس پر تبصرہ کریں۔ تب ایک جو بیچا گیا تھا جا کر ابرام عبرانی کو خبر دی۔ در حقیقت یہ اس کے دادا ابر کی طرف اشارہ ہے۔ میرے خیال سے وہ دریا پار کر کے آیا تھا اس ملک میں، دریائے فرات پار کر کے، مطلب دریا کے دوسری طرف سے آیا تھا۔ دونوں صورتوں میں ہم ابرام کو ایک مسافر دیکھتے ہیں جو دریا پار کر کے آیا تھا، جبکہ اس سے پہلے یہ لکھا ہے کہ لوط سدوم میں ہی رہا کرتا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے پچھلے باب میں یہ پڑھا تھا کہ اس نے اپنا ڈیرا سدوم کی طرف لگایا تھا، لیکن یہاں ڈیرے کا ذکر نہیں ملتا ہے کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا۔ جب ہم 19ویں باب میں پڑھتے ہیں تو وہ سدوم کے پھاٹکوں پر بیٹھتا ان کے تھا۔ قاضیوں میں سے تھا۔ صحیح کہا آپ نے، یہ حاکموں میں سے ایک تھا جو ہم میں قیام کرنے آیا تھا اور اب یہاں رہتے ہوئے ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے، اور بدقسمتی سے وہ ہمیں انجام کا منظر نہیں دکھاتا، وہ صرف آغاز دکھاتا ہے، سادہ آغاز جس پر ہم سمجھوتا کر لیتے ہیں، اور جو کوئی تھوڑے پر سمجھوتا کرتا ہے اس کے لیے ابد میں کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم ابراہم کے تعلق سے دیکھیں جو سفر کر کے دریا کے اس پار مسافر بن کر آیا، جب لوط سدوم میں رہتا تھا، اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ لوگ 3 بھائی تھے، اسکال اور انیر کے بھائی، اور ممرے کے بلوتوں میں رہا کرتا تھا۔ یہ سب خوبصورت نام تھے اور یہ ابراہم کے اتحادی بھی تھے۔ اور مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے کہ جب خدا کو انسان کی روشیں پسند آتی ہیں تو وہ دشمنوں کو بھی اس کے دوست بنا دیتا ہے، اور سب اس کے اتحادی تھے۔
اور ابراہم کو جب بھی ان آدمیوں کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا اور اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ ابراہم کی روشیں اسے پسند تھیں اور خدا نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور اسکال کے نام کا مطلب ہے جھنڈا، اور آنیر کے نام کا مطلب ہے آبشار، اور ممرے کا مطلب بھرپور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں نام خداوند کے بابرکت ملک میں اکٹھے رہا کرتے تھے۔ اس رفاقت کی خصوصیت روح القدس کی معموری ہے، اور جھنڈے کی طرح یہ پرستش ہے جو روح القدس کے ذریعے ہمیں آبشار کی صورت میں نظر آتی ہے، جو کہ ہمیشہ کی زندگی کی صورت میں پھوٹ نکلی۔ اور ابراہم کی طرز زندگی کس قدر اعلیٰ ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہم کو کس قدر برکت دی جب اسے وہ دکھائی دیا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، میں صرف ایک شخص کو جانتا ہوں جس نے خدا رب العزت کے ساتھ کھانا کھایا، اور وہ بھی اس کے اپنے گھر میں بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کی ضرورت ابراہم کو تھی لیکن خدا کو نہ تھی، لیکن اس نے خدا کی آمد کو اپنے گھر اعزاز سمجھا۔ اور ابراہم اور لوط کے درمیان کتنا فرق ہے۔ یقیناً ابراہم کے نام میں ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ ابراہم کا مطلب ہے سرفراز صحیح۔ باپ، کیونکہ اس نے ایک منفرد زندگی گزاری اور اپنی پناہ گاہ آسمان پر لگائی جہاں اس کی میراث تھی۔ اور ہم دیکھیں گے کہ اس نے کس طرح زمین کی چیزوں کو حقیر جانا کہ میں نے صحیح۔ خداوند خدا تعالیٰ کے نام کی قسم کھائی ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ چودہویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہم کے 318 نوکر تھے جو جنگ کے لیے تربیت یافتہ تھے۔ کیا آپ ہمیں ابراہم کی زندگی کے اس رخ کے تعلق سے بتا سکتے ہیں؟ جی بھائی یوسف، ہم نے ہمیشہ ابراہم کو مرد امن کے طور پر دیکھا ہے، مطلب کہ وہ لوط سے جھگڑا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ اس کا ایک فرق رخ ہے۔ اس کے پاس نوکر تھے جو اس کے خاندان میں پیدا ہوئے تھے اور وہ انہیں جنگ پر ساتھ لے کر گیا۔ کسی بھی قبیلے کے سردار کے لیے یہ بہت عام سی بات ہے، لیکن میرے لیے یہ بات توجہ کا مرکز ہے، کیونکہ اس نے 4 فاتح بادشاہوں کو شکست دی اور خدا کی طاقت کو ثابت کیا، یہ کہنے کی بجائے کہ یہ سب کچھ اس کی اپنی طاقت سے ہوا۔ میں عبرانیوں 11:33 کا حوالہ یوں بیان کروں گا کہ اس نے خدا کے ایمان سے سلطنتوں کو مغلوب صحیح۔ کیا۔ میرے خیال سے یہ 318 جنگی مردوں کی طاقت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ میرے خیال سے ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ان 5 بادشاہوں کو شکست دے سکیں، کیونکہ 318 کی تعداد اس کے لیے کافی نہ تھی۔ دراصل ایک اور ذریعہ تھا فتح حاصل کرنے ایمان کا، سے۔ اور فتح حاصل کرنے کا بس ایک ہی ذریعہ تھا، اور وہ تھا ایمان، اور اس کے سبب سے انہوں نے سلطنتوں کو شکست دی۔ اور یہی بات میری توجہ حاصل کرتی ہے کہ ابراہم نے لوط کو 2 مرتبہ چھڑوایا، پہلی مرتبہ 14ویں باب میں اور دوسری مرتبہ 18ویں باب میں۔ اور جب خدا ابراہم سے ملنے آیا تو اس نے لوط کی شفاعت کی، اور وہاں وہ تلوار سے جیتا، اور یہاں دعا سے تلوار خدا کے کلام کو ظاہر کرتی ہے، اور روح القدس کی تلوار جو خدا کا کلام ہے اسے لے لو۔ گویا ایماندار بھائی اپنے ہم ایمان کو 2 طریقوں سے چھڑا سکتا ہے۔ پہلا، خدا کا کلام سننے سے جو 2 دھاری تلوار کی طرح چھیدتی ہے، اور پھر دعا یا شفاعت کر کے، جیسے کہ ابراہم نے 19ویں باب میں کیا تھا۔ شاندار۔ اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اس کے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو بھی واپس پھیر لایا۔ وہ اپنے بھائی کو چھڑانے کی اہلیت رکھتا تھا۔ اور اب 17ویں آیت کی طرف چلتے ہیں جو اس باب کا اہم حصہ ہے، اور یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ سدوم کا بادشاہ اس کے بعد استقبال کو آیا تاکہ ابراہم سے ملاقات کرے، اور جب وہ کدرلا عمر اور اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اور اس کے استقبال کو سوی کی وادی میں آیا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا، اور وہ خداوند تعالیٰ کا کاہن تھا، اور اس نے اس کو برکت دے کر کہا، خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہم مبارک ہو، اور مبارک ہے وہ خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔ تب ابراہم نے سب کا 10واں حصہ اس کو دیا۔ میں یہاں اس ملاقات پر بات کرنا چاہوں گا، ملک صدق کے ساتھ ملاقات۔ یہ ملک صدق کون ہے؟ اس نے کیا کیا؟ اس کی کیا کہانی ہے؟ یہ کہاں سے آیا تھا؟ اور اس کا ابراہم سے کیا تعلق ہے؟ دراصل بائبل مقدس میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، کہ میرا مطلب ہے کہ وہ کون تھا اور اس کا نسب نامہ کہاں سے آیا تھا۔ یہ ہمیں ایک بات سکھاتی ہے
کہ خدا کے پاس اس کے گواہ ہیں، چاہے ہم انہیں جانتے ہوں یا پھر ہم انہیں نہ جانتے ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ ہر قوم میں، ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کا تعلق خدا سے ہوتا ہے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم ان سب لوگوں کو جانتے ہوں، لیکن خدا کل حکمت کا مالک ہے اور وہ لوگوں سے اس طرح رابطے میں ہے جس کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کو خدا کی حقیقی پہچان ہے، اور میرے خیال سے وہ پہلا شخص ہے جس نے خدا کا نیا نام لیا، مطلب حق تعالی، آسمان اور زمین کا مالک۔ یہ ملک صدق ہے جس نے پہلے خدا کا یہ نام لیا۔ لیکن میں نے ایک اور بات پر غور کیا ہے، اور وہ بائبل مقدس کی عظمت ہے۔ ملک صادق، اس کے بارے میں بہت کم لکھا ہے، میرا مطلب بہت کم لکھا ہے۔ پیدائش کے 14ویں باب میں صرف 3 آیات میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اور پھر سینکڑوں سالوں کے بعد جب ہم زبور 110 تک اب تک پہنچتے کاہن ہیں ہے۔ تو ہمیں اس کا ذکر وہاں ملتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں 4 آیات ہیں۔ بعد میں پالوس رسول عبرانیوں کے خط میں اس کی وضاحت کرتا ہے۔ 5ویں، 6 اور 7ویں باب میں ملک صدق کے تعلق سے وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر ہم عبرانیوں 5، 6، 7 باب کی وضاحت کرنا چاہیں تو اس کے لیے 5 بڑی کتابیں بھی کافی نہیں ہوں گی۔ ان 3 آیات کی، ان 3 ابواب میں وضاحت چاہیں تو شاید ہمیں بہت زیادہ کتابوں کی ضرورت پڑے گی اس کی وضاحت دینے کے لیے، اور یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ساری توجہ اس بات پر مرکوز ہے جس کا ذکر پیدائش کی کتاب میں نہیں ہے۔ لوگ عبرانیوں کے 7ویں باب سے اکثر الجھن کا شکار رہتے ہیں کہ یہ بے باپ، بے ماں اور بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع ہے اور نہ اس کی زندگی کا آخر ہے۔ جو بے باپ ہے، گویا ایسا شخص جو آسمان سے ہاں۔ نیچے آیا، جی بالکل نہیں، اس کا باپ بھی تھا، اس کی ماں بھی تھی اور اس کا نسب نامہ بھی تھا، لیکن پیدائش میں اس کا ذکر نہیں ملتا، حالانکہ یہ نسب ناموں کی کتاب ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ تاکہ وہ خدا کے بیٹے اور اس کی بادشاہت کے مشابہ ٹھہرے، کیونکہ مسیح نے پہلے بادشاہوں سے بادشاہی حاصل نہیں کی اور نہ ہی اس نے اپنے بعد کسی کو مقرر کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک صدق کی کہانت ایک کاہن نے لی۔ میں ان لوگوں کے لیے حیران ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ تم ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہو۔ یہ کسی انسان کے لیے نہیں کہا جا سکتا، یہ کسی انسان کے لیے نہیں کیونکہ کہا اس جا میں سکتا۔ صرف ایک ہی کاہن ہے، اور وہ واحد کاہن کون ہے؟ وہ واحد کاہن میرا خداوند یسوع المسیح ہے۔ اور میرے خیال سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہی مرکزی خیال عبرانیوں کے 5، 6 اور 7 ابواب میں ہے، اور یہی بات زبور 110 کی 4 آیت میں کہی گئی ہے کہ تو ملک صادق کے طور پر اب تک کاہن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بادشاہت صرف ایک ہی قبیلے کے لیے مخصوص ہے اور کہانت ٹھیک ہے۔ بھی۔ بادشاہت یہودا کے اور کہانت لاویوں کے قبیلے کے لیے مخصوص ہے، ان دونوں کو ملایا نہیں جا سکتا۔ یہ ممکن نہیں۔ لیکن ایک شخص کے لیے کہا گیا ہے تو ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہے۔ کاہن ہے۔ ملک صدق، اور ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ یہ کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ نہیں۔ مثال کے طور پر مذہبی پروگراموں میں اکثر جب کسی شخص کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم ملک صدق کے طور پر اب تک کاہن ہو، دراصل یہ دھوکہ ہے اور مسیح سے توجہ ہٹاتا ہے، کیونکہ عبرانیوں کے مطابق یہ الفاظ صرف مسیح کے لیے ہیں۔ مسیح کس طرح سے ایک ہی وقت میں بادشاہ اور کاہن ہے؟ عبرانیوں کے 8ویں باب میں لکھا ہے کہ اگر وہ زمین پر ہوتا تو وہ کاہن نہ ہوتا۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، اگر یہ شریعت کے مطابق ہوتا تو وہ کبھی بھی کاہن نہ ہوتا۔ یہ سچ ہے، جیسا کہ آپ نے قائن کا شریعت میں ذکر کیا جو کہ لاویوں کے قبیلے سے ہے، تو پھر مسیح کس قبیلے سے ہوا؟ وہ یہودا کے قبیلے سے ہے، جس کے بارے میں موسیٰ نے کہانت کے تعلق سے کچھ نہیں کہا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ مسیح اب تک کاہن ہے۔ اور وہ جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ سب شریعت کے ماننے والے تھے اور خداوند خدا سے ڈرتے تھے اور اسے پیار کرتے تھے۔ اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت کے تعلق سے ذکریہ اس کے 6 باب میں بتایا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ تخت نشین ہوگا اور حکومت کرے گا، اور اس کے ساتھ کاہن بھی تخت نشین ہوں گے، یعنی وہ بادشاہ اور ہوگا، کاہن بھی۔ اور یہی مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت میں ہوگا۔ یہاں ایک اور حیران کن بات ہے، جیسا کہ عبرانیوں کے 7ویں باب میں لکھا ہے کہ وہ اپنے نام کے موافق راست بازی کا بادشاہ سالم ہوگا، کا بادشاہ۔ سلامتی کا بادشاہ ہوگا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی پہلی آمد پر راست بازی کا بادشاہ ہے اور اس کی بنیاد راست بازی پر ہے، اور اپنی دوسری آمد پر وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس کا کلام لاجواب ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہر کمال کی انتہا ہے
لیکن تیرا ہر حکم بہت وسیع ملک ہے۔ صدق کا کردار بہت وسیع اور مطالعے کے قابل ہے، اس لیے ہم باقی کا کام اپنے سامعین کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں مسیح کی شخصیت کے تعلق سے حوالے صحیح۔ ہیں عبرانیوں 7 اور زبور 110 میں۔ اس میں خدا کے کلام میں سے علامتی تعلیم کے تعلق سے سبق بھی ہیں، کیونکہ اس کا موازنہ خدا کے بیٹے سے کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی بائبل کی عظمت کو بھی ظاہر کرتا ہے جب اس میں ناموں اور ان کے معنی کا ذکر ہو یا جب ان کا ذکر نہ بھی ہو، یعنی نسب نامہ خدا کے صحیح۔ بیٹے کے طور پر اس کا موازنہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اٹھارہویں آیت میں ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا، وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ بادشاہوں کو شکست دینے کے بعد ہم ملک صدق اور ابراہم کے درمیان ملاقات سے کیا سیکھتے ہیں؟ بھائی یوسف، یقیناً خدا حالات اور لوگوں پر کنٹرول رکھتا ہے، وہ واقعات پر کنٹرول رکھتا ہے۔ اس جنگ کی کہانی میں جو کچھ ہوا، خدا کا اس میں ایک مقصد تھا۔ وہ وقت پر کنٹرول رکھتا ہے جس وقت ملک صدق سدوم کے بادشاہ کے سامنے اس سے ملنے کو آیا اور اسے ایک پیشکش کرتا ہے۔ ہمیں اس تعلق سے مزید بتائیے۔ 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کے لیے آیا، اور پھر ہم 21ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ سدوم کے بادشاہ نے ابراہم سے کہا۔ وہ اس کے استقبال کو نکلتا ہے، لیکن اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے اسے 21ویں آیت میں اس سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ملک صدق میں اسے 3 چیزوں کا ذکر ملتا ہے، صحیح۔ کچھ دیا، پھر کچھ بات کی، اور آخر میں وہ اس سے کچھ وصول کرتا ہے۔ وہ روٹی اور مے لایا، اور ہم پڑھتے ہیں کہ روٹی اور مے کلیسیا میں ایک عظیم روایت ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روٹی اور مے، ان دونوں کا ذکر ہمیں ایک ساتھ ملتا ہے۔ پھر ہم یوں پڑھتے ہیں کہ نبوتی طور پر یعقوب کا سوتا اکیلا مے اور اناج کے ملک میں بسا ہوا ہے۔ اور پھر ہم زکریا میں پڑھتے ہیں، اس کے 9ویں باب کے آخر میں کچھ یوں لکھا ہے، لڑکے گلے سے بڑھیں گے اور لڑکیاں نئی مے سے نشوونما پائیں گی۔ یہی ملک صدق نے کیا، لیکن اس کے بعد وہ 19ویں آیت میں لکھتا ہے کہ اس نے اسے برکت دی، ابراہم کو برکت دی، اور کہا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، ابراہم مبارک ہو۔ ابراہم بہت ہی ہوشیار طالب علم ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ لفظ سنے کہ خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کا جو مالک اور خالق ہے، تو جیسے ہی اس نے سدوم کے بادشاہ کے سامنے بات کی، تو اس نے اس بادشاہ کے سامنے فوری یہ لفظ استعمال کیے اور اس نے خدا کی قسم کھائی۔ لیکن ملک صدق نے کچھ اور بھی کہا، مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اس لیے گویا کہ وہ ابراہم سے کہہ رہا ہو کہ خوف نہ کر، کیونکہ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے وہ حق تعالیٰ ہے، جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور پھر ابراہم نے اپنے سارے مال کا 10واں حصہ دیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس وقت ملک صدق آیا کہ ابراہم کی حمایت کرے، اور اس سے پہلے کہ وہ بادشاہ اسے کوئی اپنی پیشکش کرتا، وہ اس کے پاس آیا، اسے مامون کر دیا۔ مامون کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ خداوند ضرورت کے وقت اپنے چاہنے والوں کی بہت مدد کرتا ہے، اور یہی سچ ہے۔ صحیح، یقیناً یہی مسیح کے بطور کاہن خدمت ہے۔ میں نہایت متاثر ہوا ہوں کہ ملک صدق نے پہلے ابراہم کو کچھ دیا، جی روٹی اور مے، اور پھر 10واں حصہ لیا، جی لیکن اس نے ابراہم کو برکت دی۔ پاتا اس ہے۔ میں کلام نہیں کہ صحیح۔ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے، بڑا کیونکہ ملک صدق مسیح کی طرف اشارہ ہے، جس کی کہانت بھی ملک صدق کے طور پر بالکل۔ ہوگی۔ میں پڑھنا چاہوں گا کہ اس کے بعد سدوم کے بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا، پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا کہ آدمیوں کو مجھے دے دے اور مال اپنے لیے رکھ لے۔ پر ابرام نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ میں نے خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کھائی ہے کہ میں نہ تو کوئی دھاگا، نہ جوتی کا تسمہ، نہ تیری اور کوئی چیز لوں، تاکہ تو یہ نہ کہہ سکے کہ میں نے ابرام کو دولت مند بنا دیا، سوا اس کے جو جوانوں نے کھا لیا، اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے، سو آنیر اور اسکال اور ممرے اپنا اپنا حصہ لے لیں۔ آپ سدوم کے بادشاہ اور اس کی پیشکش کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یعنی روحانی جنگ کے تناظر میں جس کا اس وقت ایمانداروں کو سامنا ہے۔ اس کی حتمی پیشکش یہ تھی کہ مال تو مجھے دے دے اور اپنے آدمی لے جا، اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے،
وہ پوری دنیا کے خزانے کے عوض ہماری روحیں چاہتا ہے۔ در حقیقت اس پیشکش کو مردہ ایمان نے ہمیشہ ہی رد کیا ہے۔ باب کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم خوشی سے دیتا ہے اور اصرار کے باوجود کچھ نہیں لیتا۔ اس نے خوشی سے کس کو دیا؟ اس نے ملک صدق کو خوشی سے 10واں حصہ دیا۔ لیکن جب سدوم کے بادشاہ نے کہا مجھے صرف آدمی دے اور ہمورابی قبیلے کے مطابق سارا مال تو رکھ لے، تو اس نے اسے جواب دیا میں تجھ سے کچھ نہ لوں گا۔ 2 وجوہات ہیں۔ میرا زندہ خدا کے ساتھ تعلق ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے۔ میں تجھ سے کچھ نہ لوں گا کیونکہ میرا خدا پوری دنیا کا مالک ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس لیے یہ سب کچھ نہیں کیا کیونکہ مجھے اس کا اجر ملے، کیونکہ جس نے میرے دشمنوں کو میرے ہاتھ میں کر دیا وہ میری اپنی قوت یا میری اپنی ہوشیاری نہیں تھی، اور نہ ہی یہ 318 لوگوں کی وجہ سے ہوا، بلکہ خدا تعالیٰ نے میرے دشمنوں کو میرے ہاتھ میں کر دیا، اس لیے میں اس کا حق نہیں رکھتا۔ وہ کتنا شاندار اور بھلا ہے۔ جبکہ لوط سدوم اور امورا کے سارے مال کے پیچھے بھاگتا رہا، لیکن ابراہیم کے پیچھے سدوم کا سارا مال آتا رہا، مگر اس نے رد کر دیا۔ صرف وہی جس کے ہاتھ آسمانی برکات سے بھرے ہیں وہی یہ سب رد کر سکتا ہے۔ صحیح، شکریہ بھائی۔ پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے، جی ٹھیک ہے۔ آئیے مہمانوں سے اس کی دہرائی کریں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا کہ ابراہیم نے لوط کو 2 مرتبہ رہائی دلائی۔ 14 باب میں تلوار سے، جو کہ روح کی تلوار یعنی خدا کے کلام کی طرف اشارہ ہے، اور دوسری مرتبہ 18 باب میں جب اس نے سدوم اور امورا کے لیے دعا کی اور شفاعت کی۔ ہم 2 طریقوں سے ان لوگوں کو خدا کے قریب لا سکتے ہیں۔ اصل طاقت ہتھیاروں اور تربیت یافتہ نوکروں کی نہیں ہے، نہ زور سے اور نہ طاقت سے، بلکہ میرے روح سے ہو جائے گا۔ خداوند رب الافواج فرماتا ہے جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے۔ صرف وہی دل جو مسیح سے بھرا ہے دنیا کے مال سے نفرت کرتا ہے اور شیطان پر فتح پاتا ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا آپ کا کو بھی برکت شکریہ۔ دے۔ ناظرین، میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا۔ اگر آپ کا حقیقت میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تعلق ہے اور اگر آپ روحانی جنگ میں ہارنے سے خوف زدہ ہیں تو پہلے آپ کو اپنا روحانی پیٹ بھرنے کی ضرورت ہے۔ حوصلہ رکھیں اور اپنے دل اور ذہن کو روحانی پیٹ سے بھریں تاکہ آپ کو جنگ میں کافی مدد حاصل ہو۔ ابراہیم کے ساتھ کیا ہوا؟ ملک صدق اس کی رہائی اور مدد کے لیے آیا، اس سے پہلے کہ سدوم کا بادشاہ اسے پیشکش کرتا۔ عبرانیوں کے 7ویں باب میں سے ہم جانتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اس قسط میں سیکھا کہ ملک صدق خداوند یسوع مسیح کی علامت ہے۔ ملک صدق کا بادشاہ روٹی اور مے لایا، جس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کے ساتھ رفاقت ہے، اور جیسا کہ آپ اس کے ہاتھ سے وصول کرتے ہیں اور اس کے کلام سے نشوونما پاتے ہیں اور اس کے تابع رہتے ہیں، تو پھر جب دنیا آپ کو اپنا مال و دولت پیش کرتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں میں اپنے پورے دل سے اسے رد کرتا ہوں۔ ہم کب دنیا کی چیزوں سے انکار کے قابل ہوتے ہیں؟ صرف اس وقت جب آپ کا دل اور ذہن بھرا ہو اور آپ کے ہاتھ آسمانی برکات سے مالا مال ہوں، خداوند کے تابع ہو اور خداوند کے الفاظ سے آسودگی حاصل کریں۔ مسیح کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو، اور جب آپ بھرے ہوں گے تو آپ برکت پائیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔